together. Radio 91 L, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu Takiduro FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो. बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu Takiduro FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu Takiduro FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So join me, come along for the ride. Radio Manu Takiduro FM, we're by your side. Chalo baat karke dekhte hain. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM presenting Adabnama. दोस्तों आदाब, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़. रेडियो मानो के इस खुसूसी प्रोग्राम अदबनामा में आप तमाम लोगों का खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है. दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस प्रोग्राम के तहत हम मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के माहिरीन यानी उर्दू, हिंदी, अरबी और फ़ारसी के मुख्तलिफ़ शायरों, अदीबों और दानिशों से आपको रूबरू कराते हैं. चुनांचे आज के इस एपिसोड में हम लोग एक शायर, मुहक्किक और एक नाक़िस से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं. मेरी मुराद प्रोफेसर शहाबुद्दीन साकिब साहब से है. प्रोफेसर साहब, आपका हमारे इस स्टूडियो में खैर मकदम है. बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब, डॉक्टर इम्तियाज़ साहब. मैं बहुत आपका ममनून हूँ और कि आपने इसी बहाने से हमें उर्दू के सामीन से रूबरू होने का और कुछ गुफ्तगू करने का मौका इनायत फरमाया. जी, मुझे यहाँ हाजिर होकर बेहद खुशी हो रही है. जी, आपकी आपका बहुत ज़रा शुक्रिया. आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए. दोस्तों, मुख्तसरन प्रोफेसर शहाबुद्दीन साकिब का तारुफ पेश करना मुनासिब मालूम होता है. प्रोफेसर शहाबुद्दीन साकिब साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू से ताल्लुक़ रखते हैं. आपने तकरीबन 3 दहाइयों तक वहाँ पर दर्स व तदरीस की खिदमत अंजाम दी है. आपकी तकरीबन 11 किताबें मंज़र आम पर आ चुकी हैं, जिनका तज़किरा मैं अभी कुछ ही दिन में करूँगा. अब तक आपके 60 से ज़्यादा मक़ालात मुल्क और बैनुल अक़वामी रसायल और जराइद में शाये हो चुके हैं और आपकी निगरानी में 19 रिसर्च स्कॉलर ने एमफिल और पीएचडी की डिग्री हासिल की है. आपकी कुछ किताबें हैं जिनका तज़किरा करना मुनासिब मालूम होता है. फ़ारसी अदब में मोहम्मद तक़ी मीर की खिदमत, मीर का दीवान सोम व चहारुम, अंदाज़ नज़र जो तहक़ीक़ी और तनक़ीदी मज़ामीन का मजमुआ है, अक़्द सुरैया, नक़्द व जुस्तजू, बाबाए उर्दू अब्दुल हक़ हयात और इल्मी खिदमत, अंजुमन तरक्की उर्दू की इल्मी और अदबी खिदमत, इंतखाब रशीद अहमद सिद्दीक़ी, ये तमाम किताबें आपकी शाये हो चुकी हैं. इन किताबों पर मुख्तलिफ़ रियासतों, मुख्तलिफ़ हिंदुस्तान की रियासतों ने आप, जिनमें यूपी, बिहार और मग़रिबी बंगाल शामिल है, इनामात से भी नवाजा है. इन सब चीज़ों के अलावा, तहक़ीक़ व तनक़ीद के अलावा, आपकी एक पहचान ये भी है कि आप एक कोहना बख्श शायर भी हैं. यही वजह है कि आपके 3 मजमुए मंज़र आम पर आ चुके हैं, जो हर्फ़ इम्तिहान, शहर मेरे ख्वाब का, नए पहरान का शौक़,
یہ آپ کے شعری مجموعے ہیں. تو آئیے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور آج کے اس موضوع پر کہ تحقیق میر کیا ہے، آپ نے اس میں کیا کیا تحقیق کی ہے اور اس کی سمت و رفتار کیسی ہے، اس سلسلے پہ ہم لوگ گفتگو کریں گے. تو سر، سب سے پہلے ہم لوگ ہمارے جاننے والوں کے لیے، ہمارے سننے والوں کے لیے، ہمارے دیکھنے والوں کے لیے ایک چیز ہم لوگ جاننا چاہیں گے کہ میر تقی میر کا زمانہ، جیسے ہم لوگ بتا سکتے ہیں کہ 18ویں سنچری کا زمانہ ہے، اور اس وقت کا ادبی جو منظرنامہ تھا اور جو تھوڑا بہت سیاسی سماجی حالات تھے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں تو. بہت شکریہ امتیاز صاحب، آپ نے عمدہ سوال پوچھا. سامعین آداب، میر کے زمانے کے ادبی منظرنامے کے سلسلے میں چند باتیں میں مختصر طور پہ پیش کرنا چاہوں گا. جی. اول تو یہ کہ میر نے ایک لمبی عمر پائی تھی، آپ سب کو پتہ ہے تقریباً کہ میر 1722-23 میں پیدا ہوئے تھے. جی جی. اور 1810 میں ان کا انتقال ہوا. تو اس زمانے کے اگر ادبی منظرنامے پہ اگر نگاہ ڈالیے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں فارسی دفتری اور سرکاری زبان کی حیثیت سے پورے ہندوستان میں رائج تھی. جی جی. تو بیک وقت دو منظرنامہ تھا، ایک اردو کا منظرنامہ ہے جی. اور دوسرے فارسی کا منظرنامہ ہے. جی. اردو کے منظرنامے پہ اگر نگاہ کیجیے گا جی. تو دکن میں اردو شاعری کا آغاز و ارتقاء ہو چکا تھا. جی. اردو کی سب سے پہلی جو منظوم تصنیف ہے وہ قدم راؤ پدم راؤ ہے، جی. فخر الدین نظامی کی، جسے جمیل جالبی نے ایڈٹ کر دیا. جی جی. اور اس کے بعد سے قلی قطب شاہ ہے جو صاحب دیوان شاعر تھا، جی جی. اس کا دیوان بھی، اس کا کلیات بھی حیدرآباد کے ہی دو اساتذہ نے، محی الدین قادری زور نے ایڈٹ کیا تھا سب سے پہلے، اور اس کے بعد سے جامعہ عثمانیہ کی پروفیسر سیدہ جعفر صاحبہ نے اس کو ایڈٹ کیا، جسے NCPUL نے شائع کیا ہے ابھی چند سال پہلے. جی. یہ تو اردو شاعری کا منظرنامہ تھا. دکن میں، شمالی ہند میں آئیے گا تو فائز آبرو اور شاکر اور ناجی یہ سب تھے جو شاعری کر رہے تھے. میر کے معاصرین میں خود تو یہ لوگ جو شاعری کر رہے تھے اس وقت کی زبان کیا تھی؟ شاعری کی زبان تو اس کو ریختہ کہتے تھے. جی جی. ریختہ سے مراد ایسی شاعری جس میں ایک مصرع فارسی کا ہو، دوسرا مصرع اردو کا ہو. میر نے جو تذکرہ لکھا ہے اپنا نکات الشعراء، اس میں ریختہ کی تعریف بھی انہوں نے بتائی ہے اور ریختہ کی 6 قسموں کا ذکر کیا ہے. جی جی جی. تو ریختہ کی پہلی قسم انہوں نے یہی بتائی ہے کہ ریختہ سے مراد، ریختہ کی تعریف انہوں نے یہی بتائی ہے کہ ریختہ سے مراد ایسی شاعری ہے کہ جس میں ایک شعر میں جس میں ایک مصرع فارسی کا ہو اور دوسرا مصرع اردو کا ہو. جی. تو یہ جو اس وقت جو آپ نے جن شعراء کا تذکرہ کیا کہ فائز، ناجی، یہ لوگ کی شاعری کر رہے تو ان کی زبان یہی زبان تھی؟ ان کی زبان اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی، وہ شاعری کا آغاز تھا نا، ریختہ گوئی کا آغاز تھا. تو اس کی زبان ان لوگوں کی شعراء کی زبان قدیم تھی. خود دکن میں آئیے گا تو قلی قطب شاہ اور کی زبان بھی ہے، اس پہ ہندی کا اثر ہے اور ہندی گیت کا اثر ہے. لیکن سب سے نکھری ہوئی اور صاف ستھری زبان ولی دکنی کی ہے. اتفاق دیکھیے کہ ولی کا دیوان بھی دہلی پہنچا تھا اور ولی نے دلی کا سفر بھی کیا تھا. جب دلی وہ پہنچے تھے تو وہاں کے ایک بزرگ تھے سعد اللہ گلشن. سعد اللہ گلشن سے ملاقات کے لیے، ان کو سلام کرنے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے ولی. تو سعد اللہ گلشن نے ولی کو یہ مشورہ دیا کہ فارسی کے بہت سارے عمدہ مضامین جو فارسی گو شعراء نے استعمال کیے ہیں، باندھے ہیں، ان مضامین کو تم ریختہ کی شاعری میں پیش کرو، تم سے محاسبہ کون کرے گا. اس زمانے میں یہ تھا. آج کے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اس میں سرقہ اور توارد کا الزام لگ جاتا ہے. یعنی ایک شاعر نے اگر دوسرے شاعر کے خیال کو یا مضمون کو پیش کر دیا اپنے کلام میں تو اس پہ الزام آتا ہے کہ اس نے چوری کر لی یا ریپیٹیشن ہو گیا، توارد ہو گیا. لیکن اس زمانے میں یہ چیز عیوب میں شمار نہیں ہوتی تھی. اور اب تو ہماری تنقید میں جو نئی نئی تھیوری آئی ہیں، آ رہی ہیں، اس میں انٹر ٹیکسچولیٹی کا بھی ایک وہ ہے، رجحان ہے. یعنی ایک متن کی بنیاد پہ دوسرا متن تیار کرنا، ایک ٹیکسٹ کی بنیاد پہ دوسرا ٹیکسٹ تیار کر دینا. اور یہ کام شاعری میں ہی نہیں ہوتا آیا ہے بلکہ اب تو نثر میں بھی ہو رہا ہے. نثر میں بھی ہو رہا ہے. تو انٹر ٹیکسچولیٹی کا اب رجحان ہے
دیکھیے گا یہ مغرب میں نہیں ہے, مغربی تنقید میں نہیں ہے, تو سب ہماری مشرقی تنقید کی روایت ہے, لیکن لوگوں نے ہماری چیزوں کو اچک لیا اور اپنا لیول لگا کے پیش کر رہے ہیں, اور ہم ہندوستانی لوگ, اردو ہندی والے, فارسی والے, سب اس کو اسی طرح سے قبول کر رہے ہیں, حالانکہ یہ سب ہماری چیزیں ہیں. تو سعد اللہ ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے, سعد اللہ گلشن تو سعد اللہ گلشن نے مشورہ دیا ولی کو کہ تم فارسی شعراء کے مضامین کو, خیالات کو ریختہ کی شاعری میں پیش کرو, تم سے کوئی حساب کتاب نہیں کرے گا, تم سے کوئی محاسبہ نہیں کرے گا. ولی نے کتنا عمل کیا اس بات پہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے, لیکن اس زمانے میں ایک اور بات ہوئی, چونکہ مغلوں کی حکومت تھی اور ایران سے شعراء جو ہے نا مائیگریٹ کر کے انڈیا آتے تھے, اور مغل دربار میں ان کو ملک الشعراء کا خطاب ملتا تھا. کئی فارسی کے شعراء ہیں جنہیں ملک الشعراء کا خطاب حاصل ہوا. ان شعراء کو اپنی لسانی برتری کا اور سپیریٹی کمپلیکس رہتا تھا, لسانی برتری کا احساس رہتا تھا. ان کا خیال تھا کہ فارسی تو ہماری مادری زبان ہے, ہم جانتے ہیں فارسی, اور اصل شاعری فارسی میں تو ہم کر سکتے ہیں. یہ ہندوستان کے فارسی گو شعراء یہ کیا جانے بھلا فارسی. تو چنانچہ ایک صاحب تھے حزین لاہیجی, حزین لاہیجی, انہوں نے وہ مائیگریٹ کر کے ایران سے آئے تھے, اور انہوں نے ایک کتاب لکھی اپنی آٹو بایوگرافی. تو اس میں اپنی آٹو بایوگرافی میں انہوں نے ہندوستان کے شاعروں کا اور ہندوستان کے ادیبوں کا بہت مذاق اڑایا, یہاں تک کہ حضرت امیر خسرو دہلوی کا ہی مذاق اڑایا انہوں نے. اور اس زمانے میں سراج الدین علی خان آردو تھے دلی میں, آردو کا ہی مذاق اڑایا, اور آردو کے کلام پر, فارسی کلام پر بہت سارے اعتراضات کیے. تو سر ہم لوگ تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, لیکن وقت ہو چلا ہے چھوٹا سے بریک کا. بریک کے بعد پھر ہم لوگ اس میر کے ادبی منظرنامے پر ہم لوگ گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے. تو دوستوں وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد پھر پروفیسر شہاب الدین ثاقب صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ سن رہے ہیں ادب نامہ, ریڈیو مانو 90.0 FM کا لٹریچر اینڈ کلچر شو. You are listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. Chalo baat karke dekhte hain. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. آئیے اب سنتے ہیں عرض کیا ہے. آداب دوستوں, آپ سن رہے ہیں عرض کیا ہے ریڈیو مانو 90.0 FM پر. آئیے آج ملاقات کرتے ہیں اردو غزل کے ابتدائی دور کے مشہور شاعر قائم چاند پوری سے. قائم چاند پوری کا اصل نام شیخ محمد قیام الدین تھا. ان کا جنم تقریباً 1725 میں چاند پور اتر پردیش میں ہوا. اردو غزل کے ترقی یافتہ سفر میں ان کا نام بڑے احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے. وہ اس دور کے شاعر تھے جب ریختہ اپنی ادبی پہچان بنا رہا تھا اور اردو زبان نئی امکانات کی طرف بڑھ رہی تھی. قائم چاند پوری کی شاعری کی خاص بات اس کی سادگی, شگفتگی اور جذبات کی سچائی ہے. انہوں نے محبت, ہجر, وصال اور انسانی احساسات کو نہایت دلکش انداز میں بیان کیا. ان کے کلام میں دلی اور اودھ کی تہذیب کا رنگ بھی نمایاں نظر آتا ہے. آئیے ان کے چند مشہور اشعار سنتے ہیں. آئے اثر ملازمی سرکار گریا ہو, یا جز گوہر خزانے میں تنخواہ ہی نہیں. اور ایک اور دل نشین شعر, دل کو کیا کیا خیال آتا ہے, آپ کا جب خیال آتا ہے. قائم چاند پوری نے اردو غزل کو ایک نرم, پراثر اور عوامی لہجہ دیا. ان کا کلام بعد کے شعراء کے لیے رہنما ثابت ہوا اور اردو ادب کی ارتقاء میں ان کی خدمات قابل ذکر ہیں. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, پھر ملاقات ہوگی ایک اور عظیم ادبی شخصیت کے ساتھ. آپ سن رہے تھے عرض کیا ہے صرف ریڈیو مانو 90.0 FM پر. خدا حافظ.
You were listening to अर्ज किया है. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं अदबनामा, रेडियो मानू 90.0 FM का लिटरेचर एंड कल्चर शो. ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम अदबनामा में खैर मकदम है, वेलकम है. जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर शहाबुद्दीन साकिब साहब, जो मीर तकी मीर की तहक़ीक़ की सिमत रफ्तार और उसमें क्या क्या तहक़ीक़ें हो रही हैं और क्या क्या तहक़ीक़ी मज़ामिन लिखे जा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, और ख़ुद उनकी क्या तहक़ीक़ है, उन तमाम चीज़ों पर हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं. तो सर, हम लोग ब्रेक में जाने से पहले मीर के अदबी मंजरनामे पर हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे, और आप बता रहे थे कि ये उस वक्त जो मलिकुश शोरा होते थे या जो बादशाहों के करीब होते थे, उन लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किए करते थे हमारे जो हिंदुस्तानी शायर थे, जो फ़ारसी में शायरी करते थे. जी, उस ज़माने के अदबी मंजरनामे के सिलसिले में मैंने ये अर्ज़ किया था कि सिराजुद्दीन अली ख़ां अर्दू में और हज़ीन लाहेजी में एक मार्का हुआ. हज़ीन लाहेजी ने एक किताब लिखी और उसमें आर्दू की शायरी पर बहुत सारे एतराज़ात किए, कई सौ एतराज़ात किए. आर्दू ने भी मजबूरन उसका जवाब दिया, और हज़ीन लाहेजी के कलाम में जो गलतियाँ थीं क़वायद के एतबार से, शायरी के उसूल के एतबार से, उनकी निशानदेही की, और वो तंबीहुल गाफिलीन के नाम से एक किताब शाया हुई जी. और दूसरा काम उन्होंने ये किया कि चराग़ हिदायत के नाम से एक फ़ारसी का लुग़त मुरत्तब किया. अच्छा. ज़ाहिर है फ़ारसी में मीनिंग में किसी भी ज़बान में लफ्ज़ में 3 तरह की तब्दीली आती है मानी में. एक तो ये कि लफ्ज़ों के तलफ़्फ़ुज़ बदल जाते हैं, और मीनिंग में एक्सटेंशन होता है, रिडक्शन होता है और अल्टरेशन होता है. अंग्रेज़ी की इस्तिलाह में मैं बता रहा हूँ. यानी मानी में तौसी होती है, तख़फ़ीफ़ होती है और तब्दीली होती है. ये हर ज़बान में एक्सटेंशन का, रिडक्शन का और अल्टरेशन का अमल चलता है. हर ज़बान की लेक्सिकोग्राफी में ये सब बातें कॉमन हैं. तो हिंदुस्तान के जो फ़ारसी गोशोरा थे, उनको तो ईरान में ज़बान की कौन सी कैसे तरक्की हो रही है और किन किन लेक्सिकोस का, अल्फाज का और तलफ़्फ़ुज़ का और मानी का इजाफ़ा हो रहा है, नए नए अल्फाज कौन से कुआइन हो रहे हैं, उनको नहीं मालूम था. तो सिराजुद्दीन अली ख़ां अर्दू ने चराग़ हिदायत के नाम से एक लुग़त तैयार की, जिसमें जदीद फ़ारसी के अल्फाज, मुहावरात और इस्तिलाहात का इंदराज किया उन्होंने, ताकि हिंदुस्तान के जो फ़ारसी गोश हो रहे हैं उन अल्फाज से, नए अल्फाज से वाकिफ़ हों और अपनी शायरी में बरतें. ये ज़िक्र मैंने इसलिए ज़रूरी समझा कि मीर के पूरे अदबी सरमाए पे, चाहे वो फ़ारसी नस्र में हो या फ़ारसी शायरी की सूरत में हो या ख़ुद उर्दू शायरी की सूरत में हो, मीर के कलाम पे और मीर के पूरे अदबी सरमाए पे चराग़ हिदायत के अल्फाज की बहुत गहरी छाप है. अच्छा. चराग़ हिदायत के अल्फाज मीर ने कसरत से इस्तेमाल किए हैं. तज़किरा निकात शोरा में भी, अपनी खुद नविश्त ज़िक्र मीर में भी, और नसर दरियाए इश्क में भी, और इसी तरह से फैज़ मीर 5-6 कायतों का मजमूआ है, उसमें भी जी. खैर, हमें फ़ारसी के अदबी सरमाए से फ़िलहाल सरोकार नहीं है. हम मीर की उर्दू शायरी पे आते हैं. अगर हम मीर की उर्दू शायरी का मुताला करना चाहें तफसील से और उनके अशार की बारीकी को समझना चाहें, तो हमें फ़ारसी के ख़ास तौर से चराग़ हिदायत के अल्फाज से हमें बेनियाज हम नहीं रह सकते, बेनियाज नहीं रह सकते. और देखिए, मैं 2 मिसालें दूँगा जैसे, ताकि समझ में आ जाए बात. बिल्कुल. स्याही करदन फ़ारसी का मुहावरा है. मीर ने क्या किया कि अपनी उर्दू शायरी में बहुत से फ़ारसी मुहावरों को एज इट इज़ इस्तेमाल कर लिया,
یا پھر دوسری ترکیب یہ کی کہ فارسی محاوروں کا اردو میں ترجمہ کیا جی اور ترجمے کو استعمال کر لیا. جیسے سیاہی کردن فارسی کا محاورہ ہے. جی سیاہی کردن کے معنی ہے، اس محاورے کے معنی ہے فارسی میں نمودار ہونا، ظاہر ہونا، دکھائی دینا. اچھا لفظی معنی تو یہ ہے کہ سیاہی کرنا، سیاہی تو کہتے ہیں روشنائی کو. ہاں لیکن اب محاورے میں تو معنی بدل جاتے ہیں نا لفظوں کے. تو سیاہی کے معنی، سیاہی کردن کے معنی ظاہر ہونا، نمودار ہونا. اردو میں میر نے اس کو استعمال کیا اپنے ایک مصرے میں، سیاہی نہ کرتے تھے چشم غزال. اچھا ہاں سیاہی نہ کرتے تھے چشم غزال. تو اب پڑھنے والا اردو کا قاری اب یہ پریشان ہوتا ہے کہ سیاہی نہ کرتے تھے چشم غزال، اس کا کیا مطلب ہوا؟ جی اگر وہ چراغ ہدایت کے محاورے سے اور فارسی کے اصل محاورے سے واقف نہیں ہے تو میر کے کلام کو نہیں سمجھ سکتا. جی 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 مجھے بہت خوشی ہے شمس الرحمن فاروقی نے شعر شور انگیز کی 4 جلدوں میں میر کے بہت سے اشعار کی عمدہ تشریح کر دی ہے، لیکن وہ میر کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے. اس لیے کہ پورے کلیات کی تو تشریح نہیں ہے نا، انہوں نے تو سلیکٹڈ اشعار کی تشریح کی ہے. تو ہمیں چراغ ہدایت کی مدد ضرور لینی پڑے گی میر کے کلام کو پوری طرح سے سمجھنے کی. اب ہمارے میر کے مرتبین نے کیا کیا اس میں، ان کو چونکہ معلوم نہیں تھا کہ سیاہی کرنا سے کیا مراد ہے یہاں اور یہ محاورے، اس محاورے کے کیا معلوم معنی ہے. تو انہوں نے جب ٹیکسٹ ایڈٹ کیا، میر کا کلیات ایڈٹ کیا، تو اس میں لکھ دیا کہ سیاہی پکڑتے تھے چشم غزال. اب سیاہی پکڑتے تھے چشم غزال، اس کا بھی کیا مطلب ہے؟ اس کا بھی کوئی میننگ نہیں. اب اردو کا عام قاری جو ہے نا، پڑھنے والا میر کو پریشان ہوتا ہے کہ سیاہی پکڑتے تھے چشم غزال، اس سے ہم کیا سینس لیں؟ جی تو یہ بالکل وہ ہو گیا. ایک تو یہ کہ ٹیکسٹ جو ہے نا بالکل بدل گیا، اس کے الفاظ ہی بدل گئے. نہ کرتے تھے کو پکڑتے تھے کر دیا. اور چشم تو مؤنث ہے نا، لیکن یہاں مذکر استعمال کر دیا ہمارے مرتبین نے. اسی طرح سے درد دل کردن فارسی کا محاورہ ہے. جی کردن کے معنی تو کرنا ہے جی، لیکن درد دل کردن جب ہم استعمال کریں گے تو اس کے محاورے کے معنی ہے فارسی میں اپنا درد دل بیان کرنا. جی دھیرے سے، جی کان میں جیسے کہتے ہیں نا کوئی راز کی بات یا اپنے دل کی بات کسی ہمدرد سے، کسی دوست سے، کسی قریبی سے. تو درد دل کردن ان معنوں میں استعمال ہوا ہے. اب میر نے درد دل کردن کا اردو میں ترجمہ کر کے استعمال کر لیا درد دل کرنا. جی تو اب ہمارے مرتبین نے، میر کا کلیات جن لوگوں نے مرتب کیا، وہ اس محاورے کو نہیں سمجھ سکے. تو انہوں نے یہ کر دیا کہ درد دل کرنے کی جگہ یہ کیا مطلب ہوا درد دل کرنا؟ جی تو درد دل کہنا کر دیا. وہ سمجھ نہیں سکے، اس کانٹیکسٹ کو نہیں سمجھ پائے. تو اس طرح کی بہت ساری بلنڈرز ہمارے میر کے جو مرتبین ہیں، کلام کے کلیات کے مرتبین ہیں، ان سے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں فاسٹ قسم کی. ضروری ہے میر کے عہد کے منظرنامے کو سمجھنے کے لیے، اور خاص طور سے چراغ ہدایت کے الفاظ کو اور ان کے معنی کو جاننا ضروری ہے. تبھی ہم میر کے کلام کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں اور پوری طرح سے سمجھ سکتے ہیں. جی تو بہت آپ نے تو بالکل ہم کو لگتا ہے کہ ایک نئی جہت عطا کی ہے میر کی تحقیق پر. لیکن ہم لوگ سر دوسرے کوشچنس کی طرف چلتے ہیں، چونکہ پروگرام کی کوئی نوعیت ایسی ہے کہ جو چیزیں ہم لوگ بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس پر ہم لوگ بہت اچھے سے گفتگو کریں تاکہ ساری چیزیں ہمارے اس پر آ جائیں. تو ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد پھر ہم لوگ دوسری چیز جس پر ہے کہ میر کی فارسی شاعری پر آپ نے جو تحقیق کی ہے اس کا کیا نتیجہ اخذ کیا آپ نے، اس پر ہم لوگ گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. تو دوستوں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد پھر ہم لوگ میر کی تحقیق پر اور ان کے اور مختلف جہات پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. You are listening to Adab Nama, Radio Manu 90.0 FM's Literature and Culture Show. آپ سن رہے ہیں ریڈیو مانو 90.0 FM، ایک کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. Your voice, your guide.
This audio has been generated through AI. आइए अब सुनते हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। 31 दिसंबर 1882 रात के करीब 12 बजे दुनिया के कुछ शहरों में लोग नए दिन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कुछ दूसरे शहरों में अभी भी पुराना दिन चल रहा था। सवाल ये था, आखिर एक ही धरती पर अलग अलग जगहों का वक्त अलग क्यों है? आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM और मैं हूं आरजे उबैद। खैर मकदम है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में। आज हम जानेंगे एक ऐसे सिस्टम की कहानी जिसके बिना इंटरनेशनल फ्लाइट्स, रेलवे शेड्यूल्स, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट्स और इंटरनेट पर होने वाली मीटिंग्स को संभालना लगभग नामुमकिन होता। टाइम जोन्स। दोस्तों, टाइम जोन कोई इन्वेंशन नहीं बल्कि एक ऐसा ग्लोबल सिस्टम है जो धरती के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्त को एक स्टैंडर्ड तरीके से तय करता है। क्योंकि अर्थ अपनी धुरी पर घूमती है, इसीलिए हर जगह सूरज एक ही वक्त पर नहीं उगता और ना ही एक ही वक्त पर ढलता है। लेकिन एक जमाना ऐसा भी था जब हर शहर अपना अलग वक्त रखता था। लोग सूरज की पोजीशन देखकर घड़ियां मिलाते थे। जब रेलगाड़ियों और टेलीग्राफ का दौर शुरू हुआ तो ये तरीका बड़ी परेशानी बन गया। एक ही सफर के दौरान हर स्टेशन का वक्त अलग होता था, जिसकी वजह से शेड्यूल्स बिगड़ जाते थे। तब एक कैनेडियन इंजीनियर सर सैनफोर्ड फ्लेमिंग ने एक नया ख्याल पेश किया। 1879 में उन्होंने सुझाव दिया कि पूरी दुनिया को 24 टाइम जोन्स में बांट दिया जाए ताकि हर इलाके का एक स्टैंडर्ड वक्त हो। उनके इस आइडिया को धीरे धीरे दुनिया भर में पसंद किया गया। फिर 1884 में अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में हुई इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में ग्रीनिच इंग्लैंड को प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना गया। इसी के साथ मॉडर्न टाइम जोन सिस्टम की बुनियाद मजबूत हुई। आज दुनिया के ज्यादातर मुल्क इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। भारत की बात करें तो हमारा पूरा देश सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करता है, जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST कहते हैं। ये 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर मबनी है और UTC से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसका रेफरेंस पॉइंट मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के पास माना जाता है। आज जब आप इंटरनेशनल फ्लाइट बुक करते हैं, किसी दूसरे मुल्क में बैठे दोस्त से वीडियो कॉल करते हैं या लाइव स्पोर्ट्स मैच देखते हैं, तो ये सब टाइम जोन सिस्टम की वजह से ही मुमकिन हो पाता है। तो दोस्तों, टाइम जोन सिर्फ घड़ी का फर्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक मुनज़्ज़म तरीके से चलाने वाला ऐसा सिस्टम है जो हर रोज बिना शोर मचाए अपना काम करता रहता है। मैं हूँ आरजे उबैद और आज के हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में बस इतना ही। अगली बार हम फिर तारीख के किसी और दिलचस्प सफे को पलटेंगे और जानेंगे एक और इन्वेंशन, डिस्कवरी या हिस्टोरिकल इवेंट की कहानी। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You were listening to History's Mysteries. सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. You are listening to Adabnama, Radio Manu 90.0 FM's Literature and Culture Show. ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम अदबनामा में खैर मकदम है, वेलकम है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर शहाबुद्दीन साकिब साहब, जिनका ताल्लुक़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू से है, जिन्होंने मीर पर बहुत ही तहक़ीक़ी काम अंजाम दिए हैं और बहुत ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जो तहक़ीक़ी नुक्ते नज़र से जिसकी बहुत ही अहमियत है। तो सर, आपने मीर की फ़ारसी शायरी पर अच्छा खासा काम किया है और आप को फ़ख्र हासिल है कि आप उर्दू के साथ साथ फ़ारसी पर भी आपने PhD की डिग्री हासिल की है। तो आपने मीर की फ़ारसी शायरी पर जो तहक़ीक़ किया है, तो आपने उनसे क्या चीज़ें अख़ज़ की हैं? अगर हम ऐसे ही जनरल तौर पर, उमूमी तौर पर बात करना चाहें तो। बहुत अच्छा इम्तियाज़ साहब। मीर के ज़माने के अदबी मंजरनामे के हवाले से मैंने इशारा किया था जी। सिराजुद्दीन अली ख़ान आरज़ू से जो मार्का हुआ था हज़ीन लाहेजी का जी, तो आरज़ू ने 2 काम किए थे। एक तो चिराग हिदायत लिखी और दूसरे हिंदुस्तान के फ़ारसी गो शोरा को मशवरा दिया कि आप लोग फ़ारसी शायरी को तर्क कर दीजिए और रेख्ता गोई पर कंसंट्रेट कीजिए, रेख्ता गोई में तबाज़माई कीजिए, फ़ारसी आप छोड़ दीजिए, फ़ारसी छोड़ दीजिए और
اتفاق دیکھیے کہ ولی بھی پہنچ گئے تھے دلی جی، ولی کا اور دیوان بھی پہنچ گیا. ولی کا دیوان ہی پہنچ گیا تھا. جی جی اور ولی کے ریختہ کو لوگوں نے، دلی کے شاعروں نے دیکھا جی تو وہ اشش کرنے لگے کہ ارے ریختہ اردو میں اس اعلیٰ پائے کی شاعری ہو سکتی ہے جی صاف ستھری زبان کے ساتھ. جی. ہم کس غفلت میں پڑے ہوئے تھے. ہم تو ادھر فارسی میں اور اس میں پڑے ہوئے ہیں. جی. اب یہ بہت سی باتیں ایک ساتھ جمع ہو گئیں. جی نتیجہ یہ ہوا کہ دلی کے فارسی گوش ہوراں نے فارسی کو تو طاق بلند پہ رکھ دیا، جی طاق پہ رکھ دیا، اور ریختہ گوئی کی طرف یعنی اردو شاعری کی طرف مائل ہو گئے. جی. اور ایسے مائل ہوئے کہ وہاں مراختے کی محفلیں برپا ہونے لگیں. مراختہ جیسے مشاعرے کا لفظ ہے نا، جی جی اس وقت دلی میں اس زمانے میں مشاعرے سے مراد یہ تھا کہ ایسی محفل، جی ایسی شعری نشست جس میں فارسی کا کلام سنایا جاتا ہو. جی. لیکن اب مشاعرے کے معنی وہ ہو گئے ہیں، ایکسٹینڈ ہو گئے ہیں. جی 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 ہے نا؟ جی جی جی. لیکن اس زمانے میں جب مشاعرہ کہتے تھے، میر کے زمانے میں لفظ مشاعرہ استعمال کرتے تھے تو اس کا مطلب ہی یہی تھا، انڈرسٹوڈ تھا جی کہ ایسی محفل ہوگی جہاں فارسی کا کلام سنایا جائے گا. جی جی لیکن اسی کے پیرالل فارسی گوئی تو ترک کر دی شاعروں نے، جی جی اور مراختے کی محفل یعنی ریختہ گوئی کی محفل برپا ہونے لگی، اور یعنی اردو شاعری وہاں پیش کی جانے لگی. اس کو مراختہ کہتے تھے، یعنی ریختہ کی شاعری. جی. تو ریختہ کی محفلیں برپا ہونے لگیں. فارسی کو ایک طرح سے زوال آ گیا، فارسی شاعری کو. لیکن میر کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح سے ریختہ گوئی کے بادشاہ ہیں وہ، جی جی ریختہ گوئی کے استاد ہیں، غالب نے خود اعتراف کیا ہے. جی. اگلے زمانے میں کوئی، تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. زمانے میں کوئی میر بھی تھا. جی جی. تو میر نے ریختہ گوئی میں بھی اپنا کمال دکھایا، جی اپنا شاعری کا، اور اسی کے پیرالل انہوں نے فارسی شاعری کی روایت کو بھی قائم رکھا. فارسی شاعری کا چراغ بھی اسی طرح سے روشن رکھنے کی کوشش کی. اچھا کوشش کی. تو یہ میر کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور یہ بائی لنگوئل پوئٹ ہیں ہمارے. جی جی. اردو میں تو اور بھی بائی لنگوئل پوئٹ ہوئے ہیں، 2 لسانی شاعر ہوئے ہیں، لیکن میر کا کمال یہ ہے کہ فارسی کی زوال کو وہ دیکھ رہے ہیں. سراج الدین علی خان اردو کے مشورے کو دیکھ رہے ہیں، جو وہ دے رہے ہیں کہ ریختہ گوئی کی طرف توجہ کرو، فارسی کو چھوڑ دو. لیکن اس کے باوجود میر فارسی کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور فارسی میں شاعری کر رہے ہیں، فارسی میں شاعری کر رہے ہیں. جی. اب ہمارے محققین اور ناقدین نے میر کے ساتھ زیادتی یہ کی کہ میر کو یہ کہہ دیا، میر کے فارسی کلام کے سلسلے میں، کہ یہ اردو کا چربہ ہے. یعنی میر نے بہت سارے اشعار، بہت سارے مضامین اور خیالات کو جو اپنی اردو شاعری میں پیش کر دیا تھا آلریڈی، انہی خیالات کو، انہی مضامین کو انہوں نے فارسی میں ریپیٹ کیا ہے، دہرایا ہے. اس لیے ان کی فارسی شاعری کی کوئی بہت ویلو نہیں ہے. اچھا. تو ایک طرح سے یہ میر کی فارسی شاعری کو نظر انداز کرنے کی بات ہوئی، اور اس کی ویلو کو، اس کی اہمیت کو کم کرنے کی شعوری کوشش ہوئی. ہم نے کوشش یہ کی ہے. اور اچھا، میر کے ساتھ زیادتی یہ ہوئی کہ میر کا کلیات تو خیر فورٹ ولیم کالج نے شائع کر دیا، حالانکہ وہ بھی بہت غلط صورت میں چھپا تھا، وہاں اناڑی لوگ تھے. تو یہ میر کا یہ فارسی کا کلیات شائع کیا تھا کہ اردو کا کلیات شائع کیا؟ اردو کا کلیات شائع کیا تھا. میر کا جو فارسی دیوان تھا، وہ دیکھیے، میر کا انتقال کب ہوا؟ 1810 میں. جی جی. اور 1810 سے وہ منتظر رہا. میر کے انتقال کے بعد بھی شائع نہیں ہوا. وہ کب شائع ہوا ہے؟ 1983 میں جا کے. 1983 میں لاہور سے جو نقوش رسالہ نکلتا ہے، اس کا میر نمبر شائع ہوا تھا. میر نمبر میں وہ رسالے میں الگ کتابی صورت میں، مجموعے کی صورت میں شائع نہیں ہوا، بلکہ نقوش کے میر نمبر میں وہ شامل ہوا. تو ظاہر ہے کسی نے دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا. اور میر کی شاعری کے سلسلے میں ہمارے محققین اور ہمارے ناقدین یہ ریمارکس دے چکے تھے کہ میر کی شاعری کی، فارسی شاعری کی کوئی بہت زیادہ ویلو اور اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے بہت سے اپنے اردو اشعار کا ترجمہ کر دیا ہے ایک طرح سے. یہ تو ضرور ہے کہ میر نے جن خیالات کو اپنی اردو شاعری میں پیش کیا تھا، انہی مضامین کو انہوں نے ریپیٹ کیا ہے فارسی میں. لیکن آپ کی فائنڈنگز اس سلسلے میں کیا ہے؟ ناقدین نے ریجیکٹ کیا تھا نا کہ میر کی فارسی شاعری ان کی خود اردو شاعری کا چربہ ہے، یا اس کی نقل ہے، یا اس کی وہ کاپی ہے، سیکنڈ کاپی ہے. ہاں، میں نے
خیال کو ریجیکٹ کیا ہے اور دلائل کے ساتھ ریجیکٹ کیا ہے. ظاہر تحقیق میں جذبات سے کام نہیں لیتے. ہاں جی اس کی پشت پہ مضبوط دلائل ہونے چاہیے. تو میں نے دلائل کے ساتھ رد کیا ہے. میں نے دکھانے کی کوشش کی ہے میر کا اس مضمون کو میر نے اردو میں یوں باندھا ہے اور اسی مضمون کو اسی خیال کو انہوں نے اپنے اردو شعر میں اس طرح سے پیش کیا ہے. جی تو اب دیکھیے ان کا فارسی کا شعر اردو کے شعر سے کتنا بلند ہو گیا ہے. جی جی تو یہ میں نے دکھانے کی کوشش کی اور میں نے یہ ثابت کی ہے کہ یہ صرف آسانی سے یہ کہہ کے گزر جانا کہ میر کی فارسی شاعری ان کی اردو شاعری کی نقل ہے یا چربا ہے جی اتنا آسان نہیں ہے. جی بہرحال میر فارسی کے بھی ایک ویل اسٹیبلش شاعر ہیں اور انہوں نے فارسی شاعری کے حوالے سے بھی بہت تعلی سے کام لیا ہے. بعض ہمارے نقادوں نے محققین نے کہہ دیا کہ میر کو اپنی فارسی کے شاعر ہونے کا دعویٰ نہیں تھا اور اسی لیے ان کا فارسی کے تذکروں میں کہیں ذکر نہیں ملتا. جی میں نے تحقیق کر کے 10 شعراء فارسی کے ایسے تذکرے دریافت کیے جی جس میں میر کا ترجمہ احوال اور فارسی کا نمونہ کلام موجود ہے. 10 تو اس طرح سے میں نے ان میں سے کچھ نام اگر ہم ہمارے سامعین اور ناظرین کے سامنے آ جائے فارسی کے تذکرے چھوڑ دیجیے. ہاں چھوڑ دیجیے اس تفصیل میں تو جس میں یہ پایا گیا کہ یہ آپ کی تحقیق کے حساب سے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ فارسی کی شاعری پر بھی فارسی ناقدین نے ان پر تنقیدیں لکھی ہیں اور یہ بالکل موجود ہے. جی 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 تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. لیکن تو یہ انکشاف جو ہے اس سے پہلے کسی بھی اردو دان نے نہیں کر پایا. کسی نے بھی نہیں کیا. دیکھیے میر کی فارسی شاعری پہ اختر تلہری نے لکھا تھا, ایک ابواللہ صدیقی تھے انہوں نے لکھا تھا, جی اور 1-2 اور لوگوں نے لکھا ہے. جی جی شریف حسین قاسمی صاحب نے ہی بہت کام کیا ہے میر کی فارسی شاعری کے حوالے سے. لیکن پہلی بار جو غلط بات رائج ہو جاتی ہے نا, انٹروڈیوس ہو جاتی ہے نا, جی 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 تو اسی بات کو دوسرے محققین اور ناقدین آسانی سے ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. جی اس کو کنٹراڈکٹ کرنا آسان نہیں ہوتا, یا اگر کسی نے بیچ میں کنٹراڈکٹ کر دیا, اس کی تصحیح کر دی, تو چونکہ پرانی غلط باتیں رائج ہو چکی ہیں, پھیل چکی ہیں, جی تو وہی لوگوں کی کان میں پڑی رہتی ہیں اور لوگ اسی پہ یقین کرتے رہتے ہیں. جی جی تو میر کے حوالے سے میر کی فارسی شاعری پہ تو 3-4 لوگوں نے مضمون لکھا, لیکن سب نے کم و بیش یہی خیال ظاہر کیا کہ میر کی فارسی شاعری ان کی اردو شاعری کی نقل ہے. ہاں, اس لیے الگ سے اس کی کوئی ویلو نہیں ہے. میں نے اس تھیوری کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. جی 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 بہت بہت شکریہ سر. یہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ ہم ایسے گفتگو میں ہو گئے, ہم کو وقت کا پتہ نہیں چلا اور وقت ہو چلا ہے اور پروگرام کے اختتام کو اور ہم کو جانا ہے. کچھ سوالات تھے جو مجھے آپ سے کرنے تھے لیکن وہ میں نہیں کر پاؤں گا, لیکن کسی اور موقع سے پھر آپ کے ان چیزوں پر ہم لوگ گفتگو کریں گے. لیکن اس پروگرام کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ ان گفتگو کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. چلیے, بہت شکریہ. تو آپ کے ان زرین خیالات کے لیے اور اس محققانہ گفتگو کے لیے بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع عنایت فرمایا. تو دوستو, یہ تھے پروفیسر شہاب الدین ثاقب صاحب, جو میر شناسی میں جن کا ایک اہم نام ہے اور میر کی تحقیق میں خصوصی طور پر وہ تھیوریز جو رائج ہو چکے تھے, جو حقیقت سے پرے تھے, ان تھیوریز کو آپ نے محققانہ انداز میں بہت ہی دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ میر کی شاعری اور پھر کہ میر نے جو شاعری اردو میں کی تھی وہ ان سے بھی اچھی اور معیاری شاعری ان کی فارسی شاعری بھی ہے. ان تمام چیزوں پر آپ نے بہترین گفتگو کی. آئندہ پھر کسی اور موقع پر, کسی اور پروگرام میں, کسی اور لینگویج کے ایکسپرٹ سے آپ کو روبرو کرائیں گے. تب تک کے لیے مجھے یعنی امتیاز کو اور ہماری اسٹوری سے پروفیسر شہاب الدین ثاقب صاحب کو دیجیے اجازت. آداب. آپ سن رہے تھے ادب نامہ ریڈیو مانو 90.0 FM پر. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. This is Radio Manu 90.0 FM. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. Stay tuned to Radio Manu 90.0 FM.